तमाम तर इशारे यही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जो है जुम्मे को सेनेट में पेश कर दी जाएगी। बहुत हुआ तो 2-4 दिन की ताख़ीर हो सकती है, लेकिन हुकूमत को इस तरमीम को मंजूर करवाने की बहुत जल्दी है। और नून लीग के वज़रा का दावा है कि जिस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर छोटे इत्तेहादी इसके साथ हैं, ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस मामले पर कल जो है सर जोड़कर कराची में बैठेगी। अभी तक तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको मुतज़ाद इशारे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि कुछ लो और दो की बात जो है मामला तय हो जाएगा। 27वीं तरमीम के नाक़दीन का कहना है कि इस तरमीम की जो झलक सामने आई है उससे 18वीं तरमीम ही नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान की सूरत जो है वो मस्ख हो जाएगी, खुसूसन अगर NFC फार्मूले में कोई रद्द-बदल किया जाता है। वैसे आईनी अदालत के क़याम और मजिस्ट्रेट निज़ाम की बहाली पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन NFC और तालीम और आबादी की वजारतों को दोबारा मरकज़ में देने वाली बात पर झगड़ा निकल सकता है। अगर हम नंबर गेम की बात करें तो कौमी असम्बली में जो है वो नून लीग की 125 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 75 और MQM की जो है 22 हैं, और फिर बाकी ज़ाहिर है कि छोटे इत्तेहादियों की भी है। पीपल्स पार्टी ने अगर हुकूमत का साथ दिया तो मजमूई तौर पे 237 का जो हदफ है वो हासिल करना कोई कहते हैं ना मुश्किल काम नहीं है। बड़ी आसानी के साथ हुकूमत ये जो है हदफ हासिल कर लेगी और इस तरमीम को मंजूर करवा लेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर मचा सकती है, लेकिन इस तरमीम को मंजूर होने से नहीं रोक सकती। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ की एक बड़ी मोतबर आवाज़। ज़ुबैर साहब, इम्कान तो यही है कि जी जुम्मे को जो है सेनेट में ये लेकर आ जाएंगे 27वीं तरमीम को, और हुकूमत जो है बज़ाहिर बड़ी उजलत में नज़र आ रही है इसको मंजूर करवाने में के लिए ना, और नंबर्स भी आदाद व शुमार भी उनके पास हैं। आपकी क्या राय है, क्या क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा? देखिए, जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो ज़ाहिर है उस वक़्त भी जो लोग थे, जैसे मैं था और बहुत से लाखों करोड़ों पाकिस्तानी, उनकी यही थिंकिंग थी कि ये पाकिस्तान में जो बुनियादी चीज़ें हैं जो आइन की होती हैं, जिस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स हैं, और जो दूसरे जो गारंटीज होती हैं, जो एक एग्रीमेंट होता है स्टेट का अवाम के साथ, वो सब दरहम भरम हो गया था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो बची थी, अब ये 27वीं अमेंडमेंट जो है ज़ाहिर है उसको भी अब सब खत्म करने के लिए 27वीं अमेंडमेंट जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, अगर पास हो जाए, बाशमूल 18th अमेंडमेंट, बाशमूल NFC अवार्ड या दूसरे जो मैजिस्ट्रेसी और ये सारी चीज़ें जो अदलिया के हवाले से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से, तो फिर आइन का तस्वर नहीं रहेगा। मतलब आइन तो ख़त्म ही हो जाएगा, 1973 का तो आइन नहीं होगा। ये अगर इसका मुनासिब अगर कंपैरिजन करें तो शायद उससे हो सकता है जो अयूब खान एक मैन मेड एक शख्स ने आइन नाफिज किया था 1962। लोग तो कहते हैं 18वीं तरमीम ने बदल दिया था 73 के आइन को, कुछ भुट्टो साहब ने तब्दील कर दिया था, तो जुल्म तो बहुत हुआ इस पे। जी नहीं आमिर, देखें उसकी अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 17th अमेंडमेंट किया था अंडर द बैरल ऑफ द गन ऑफ जनरल मुशर्रफ, 17th अमेंडमेंट, और उसमें जो इख्तियारात थे वो प्राइम मिनिस्टर से या पार्लियामेंट से छीन के प्रेसिडेंट की तरफ चले गए थे। और जो 18th अमेंडमेंट थी वो एसेंशियली उन चीजों को जो 17th अमेंडमेंट को अनडू करके 18th अमेंडमेंट लाया गया था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तस्वर वापस बहाल किया गया था, जो कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। और इसी तरह से जो सूबों के इख्तियारात थे, जो कि फंडामेंटल चीज है पाकिस्तान के फेडरेशन के हवाले से, कि सूबे मिल के एक फेडरेशन बनाते हैं, वो NFC अवार्ड में उसको फिर कन्वर्ट किया गया था कि जो 18th अमेंडमेंट की गई, तो 17th अमेंडमेंट में कि सूबों को फाइनेंशियल इख्तियारात भी दिए गए फेडरेशन की तरफ से। अब अगर वो सबको अनडू करते हैं तो फिर तो ये वो वाला होगा कि इस्लामाबाद से बैठ के फैसला होगा कि सखर में अंडरपास किसने बनाना है या चकवाल का ओवरहेड ब्रिज किसने बनाना है, तो ये तो बिल्कुल ही निज़ाम ही खत्म हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा। और ये छोटे 27वीं तरमीम का जो एजेंडा है, जैसा आपने खुद इशारा किया, वो बहुत बड़ा है और उसमें ज़रा कुछ बातें ले सकते हैं आज की डिस्कशन में। आपको क्या लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद में इस मामले में किसी बात पे इख्तलाफ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है NFC के मामले के मैं इशारे देख रहा था, तो तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार तो किए उन्होंने। तहफ़्फ़ुज़ात कल उनकी CEC मीटिंग है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या तय पाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी ये अपना देखना है, अपनी सियासत को भी देखना है, फ्यूचर की सियासत को भी देखना है, और उनको अगर वो बगैर किसी इसके ऐसे शो करेंगे कि हर चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो जाहिर सी बात है उनके लिए नुकसानदेह होगा पॉलिटिकली। आपको सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा क्या हिस्सा लग रहा है? लोग कह रहे हैं जी NFC में जो रद्दोबदल की बात हो रही है
وہ صوبوں کو جو ہے، بعض صوبوں کو یا پیپلز پارٹی کو اور دیگر جو کانفرنس جماعتیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. کیا یہی سب سے زیادہ آپ کو متنازع حصہ لگ رہا ہے؟ سب سے زیادہ متنازع حصہ یہ لگ رہا ہے جوڈیشری کے علاوہ، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں نا، ایک تو سب سے بڑی چیز عامر دیکھیں 7th NFC ایوارڈ جب ہوا تھا تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کیسے ریسورسز کو شیئر کرنا ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. مشرف جب ملٹری حکومت تھی وہ بھی نہیں انفورس کر سکے تھے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو پہلی چیز تو یہ آپ جب ہلاتے ہیں ایک ایگزسٹنگ چیز کو، تو پھر جو نیا فارمولا ہوگا اس میں تمام صوبے کس بیسس پر ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی ہاں ہم اس سے مطمئن ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ صوبوں کو تقریباً 58% ریسورسز جو ہے فیڈریشن کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں، یہ ایک حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اس میں دو چیزیں، ایک تو جو صوبوں کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سرپلس، وہ تقریباً 1.5 ٹریلین روپیز کی ہے، اس کو جب آپ لیتے ہیں، اور ایک جو نئی چیز آئی تھی 7th NFC ایوارڈ کے بعد پیٹرولیم لیوی، وہ فیڈریشن کے پاس جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. جب آپ ان دو چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں تو 58% نہیں، وہ 45% رہ جاتا ہے. تو 45% لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، مطلب ہے 57.6% صوبوں کو مل گیا وسائل کا، ٹھیک ہے. جب ایک بہت سارے ہمارے جو لیڈنگ اکانومسٹ ہیں وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، میں کہوں گا انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، ان کا آرگیومنٹ یہ کہ جی وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، کیونکہ ڈیٹ پیمنٹ وفاق نے کرنی ہے، فوج کا خرچہ، دفاع کا خرچہ وفاق نے اٹھانا ہے، اور صوبے جو ہیں مطلب ہے اگر آپ اتنے وسائل ان کو دے دیتے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، وفاق کے پاس، سینٹر کے پاس بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے. اس کو آپ جس طرح سے بھی آپ یہ کہیں کہ جی صوبوں کے پاس کم جانا چاہیے یا زیادہ جانا چاہیے، بات یہ ہے کہ آپ اس بنیاد کو دیکھیں کہ اگر آپ وفاق کے پاس زیادہ بچے گا، پہلے تو یہ ہے کہ جی وفاق کے پاس کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ دے آر مور ایفیشنٹ اینڈ کمپیٹنٹ، اور وہ اخراجات کو زیادہ صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. سو اگر آپ ایک طرف پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بڑھا رہے ہیں، تیسری طرف آپ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے تنخواہیں بے انتہا بڑھا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ممبرس کی بڑھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے ہمارے پاس نہیں بچتے. یہ تو بالکل ہی فضول ایک کانسیپٹ ہے. کیا کچھ خرچے کا بوجھ جو ہے، چلیں کیا کچھ خرچوں کا بوجھ صوبوں کو اٹھانا چاہیے، ان کو حصہ دینا چاہیے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کے اندر، دفاع میں، خیر کچھ لا اینڈ آرڈر میں تو دیتے ہیں صوبے، لیکن ان چیزوں میں دینا چاہیے آپ کے خیال میں، تاکہ کچھ وفاق کو سانس لینے کی جگہ ملے؟ وفاق کو سانس لینے کی جگہ ملے گی جب آپ ایفیشنٹ طریقے سے چلائیں گے. اگر آپ پبلک سیکٹر اینٹیٹیز جو کہ وفاق کے اندر آتی ہیں، اگر اس کا نقصان 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ صوبوں کا کہاں سے رسپانسبلٹیز بن گئی؟ اگر آپ کی فسکل پالیسیز ایسی ہیں اور آپ کا ٹیکس رجیم ایسا ہے جو کہ بالکل ایک ایسا ہے جس میں تباہی ہے، تو اس میں صوبوں کی کیا رسپانسبلٹیز ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے نکمے ہیں، نہ ہم اس کے اخراجات کم کر سکتے ہیں جو 1 ٹریلین روپیز کا نقصانات ہیں، نہ ہم کوئی اور چیز کر سکتے ہیں، نہ ہماری فسکل پالیسیز ایسی ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ جنریٹ ہو اور ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہو. یہ اگر آپ کی گروتھ ریٹ 1.62% پچھلے 3 سال میں ایوریج ہے، اور جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہے، تو یہ تو آپ کا رسپانسبلٹی ہے نا. یہ صوبوں کی کہاں سے رسپانسبلٹیز آ گئی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کچھ ڈیلیور کر سکتے. میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں کہ اس وقت جو پاکستان اور دوسرے کنٹریز جو ہمارے ریجن میں، میں کو ویسٹرن یورپ سے نہیں کمپیئر کر رہا، ہر سال تقریباً 3% سے زیادہ کا جی ٹی پی گروتھ کا ڈفرنس، which means more poverty, which means unemployment, which means all of these things. اگر آپ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ کر سکتے، اگر آپ اکنامک ایکٹیویٹی سری لنکا ٹائپ کریٹ کر سکیں، اگر آپ بنگلہ دیش کی طرح کے گروتھ کر سکیں، اگر آپ انڈیا کی طرح سے گروتھ کر سکیں، تو آپ کو تقریباً ڈبل ٹیکس کلیکشن ہوئے گی اور سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو آپ کر ہی نہیں سکتے. پائے کو بڑا ہونا چاہیے، وہ اگر ہوگا تو سب کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ بعض لوگ ایک اور آرگیومنٹ جس میں کہا جا رہا ہے کہ تعلیم اور آبادی پاپولیشن جو ہے وہ دوبارہ مرکز کے پاس آ جائے. بلاول صاحب کی ایکس کی پوسٹ میں ہے یہ بات. بعض لوگ اس میں بھی ایک بڑا آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جی کچھ چیزیں سینٹرلائز ہونی چاہیے، ایک سلیبس ہونا چاہیے. وہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ جی جب سے ہائر ایجوکیشن گئی ہے صوبوں کے پاس تو انحطاط آیا، بڑی پولیٹیسائز قسم کی جو ہے کہتے ہیں نا اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور اب تو مطلب سندھ کی اگر ہم بات کریں، دیگر صوبوں کے اندر بھی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کرنا وہ بھی مرکزی ایک پالیسی ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے آپ کو لگ رہی ہے؟
لیکن یہ تو پہلے ایک سیٹلڈ معاملہ ہے ہی نہیں کہ کون زیادہ ایفیشنٹ ہے. پی آئی اے وفاق چلا رہے ہیں نا, پی آئی اے وفاق چلا رہا ہے, آپ کا ریلویز وفاق چلا رہا ہے. کیا وہ ایفیشنٹ ادارے ہیں؟ اگر وہ ایفیشنٹ نہیں ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا نظام اگر صوبوں کے بدلے وفاق کے پاس ہوگا تو تعلیم کا معیار بڑھ جائے گا؟ اگر اس میں آرگیومنٹ ہے نا کہ ایک سینٹرلائز کم از کم سلیبس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر صوبے میں, ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے نظام تعلیم ہر صوبے میں پورے ملک میں نافذ ہے. اگر آپ کا سینٹرلائز ہو جائے, مجھے نہیں پتہ اس کی اسپرٹ کیا ہوگی, لیکن اگر ایسا ہو تو بری بات تو نہیں ہے کہ ایک ساتھ تعلیمی نظام ہو. پہلی بات تو یہ کہ صوبوں کا اختیار ہونا چاہیے کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ پہلے 60-65 سال وفاق کے پاس ہی تھا نا, تو ہم کون سے ہم نے تیر مار لیے تھے ایجوکیشن میں؟ کیا ہم سب سے آگے تھے؟ اس وقت بھی ہم سب سے پیچھے تھے, الٹریسی کے حوالے سے بھی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے بھی, اس کی کوالٹی آف تعلیم کے حوالے سے. کہتے ہیں گورنمنٹ اسکولز بہتر ہوا کرتے تھے. لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں جی 1960 میں ہم گورنمنٹ اسکول سے پڑھے اور آپ دیکھیں ہم کس مقام پر ہیں. کوئی سی ایس پی افسر ہے, کوئی بڑا فنکار ہے, کوئی بہت بڑا کھلاڑی ہے, تو ان گورنمنٹ اسکول سے ہی نکلا کرتے تھے نا. لیکن وہ جو عامر جو خرابی آئی ہے نا وہ بتدریج ہر انسٹیٹیوشن میں آئی ہے. میں نے جس طرح آپ کو ریلوے کی ایگزامپل دی, ریلوے کیا مثال بن سکتی ہے صوبوں کے لیے کہ دیکھیں جی ایسے چلاتے ہیں؟ یا پی آئی اے ایگزامپل ہے, آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں 2-3 بڑے اہم سوالات اور ہیں. حزب اختلاف کی کیا حکمت عملی ہوگی اب اس معاملے پہ؟ آپ لوگ کیا کر سکیں گے؟ کیونکہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو وہ دے آر ان کمفرٹیبل, ان کی میجورٹی ہے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نہیں, میجورٹی کو تو آپ ظاہر ہے ہم روک نہیں سکتے اس طرح سے جس طرح سے نمبرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اتنی فنڈامنٹل چینجز ایک ایسی اسمبلی کا حق ہی نہیں ہے جس کے پاس سٹولن مینڈیٹ ہو. پہلی تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹل چینجز آئین میں کرنا یہ اسی طرح سے ہے جیسے مشرف کے پاس ایک رائٹ دے دیا گیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ نے کہ آپ آئین میں چینجز کر لیں, جیسا کہ ضیاء الحق میں پھر کہوں گا لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ کہتے ہیں اچھی بھی لیجسلیشن ہوئی تھی, خواتین کی نشستیں ملی تھی مائنورٹیز کے اوپر, تو پروگریسو قسم کی لیجسلیشن ہوئی تھی. There is no doubt about it. بٹ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ کے گھر پر آ کے کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر کچھ اچھی چیزیں کرنا شروع کر دے. بنیادی چیز تو وہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے گھر پر کنٹرول کرنے کا, یہ نہیں ہے. پہلے دیٹ از اے فنڈامنٹل چیز. آپ مالک مکان کو باہر نکال کے کہیں کہ دیکھیں جی یہ صفائی بڑی اچھی کرتے ہیں, آپ نہیں کرتے تھے, تو اس وجہ سے ان کو مل جانا چاہیے. تو اچھا مجھے حکمت عملی کیا کریں گے اب؟ آپ لوگ ظاہر ہے کہ نمبرز تو نہیں روک سکتے. So we have decided we will call all parties conference جو کہ ابھی آئندہ چند دنوں میں ہوگی. اس میں ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلائیں گے, چاہے وہ لیگل کمیونٹی کے ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی کے ہوں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ہوں, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اتحاد کا حصہ نہیں ہے, ٹی ٹی اے پی کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے, مثال کے طور پر پگاڑا صاحب کی پارٹی ہے, مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے, یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مولانا کو آپ بات کریں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز ہے اس میں ہمارے اپنے تحفظات ہیں کہ جس طرح سے 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں چند لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں بڑا کلیئر میسج مولانا صاحب کو دینا چاہیے کہ دے ہیو ٹو ٹیک اے ویری کلیئر سٹانس. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں اور کچھ کہ جی ہماری مجبوری تھی, جیسے 17th امینڈمنٹ مجبوری کے تحت کر دیا تھا جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف نے, یا دوسری 26ویں امینڈمنٹ کر دی. ضرورت بھی نہیں ہے, جو ان کے پاس آزاد و شمار ہے اس پہ تو ضرورت بھی نہیں مولانا, اتنا کروشل نہیں ہے. تو لگ یہی رہے زبیر صاحب کے. اچھا سینٹ میں ہے. سینٹ میں اگر مولانا صاحب سپورٹ نہیں کرتے اور وہ خرید و فروخت نہیں کرتے, وہ کسی اور کی جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں 2/3 نہیں ہے حکومتی بینچوں کے پاس. لیکن عمومی خیال یہی کہ حزب اختلاف از فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک بار لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پندرہ اپریل 1985 کی بات ہے, یعنی کہ آج سے 40 برس پہلے سر سید کالج کراچی میں پڑھنے والی 20 سالہ طالبہ بشرا زیدی بس کے کہتے ہیں پہیے تلے آ کر ہلاک ہو جاتی ہیں. حادثے کے نتیجے میں شہر میں فسادات جو ہیں پھوٹ پڑتے ہیں. شہری بمقابلہ ٹرانسپورٹرز, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ جو ہے لسانی فسادات کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ان فسادات نے کراچی اور اس کی سیاست کو جو ہے یکسر بدل دیا. اس میں تشدد اور نفرت کا زہر بھر دیا. جن شہریوں نے وہ دور دیکھا اور جھیلا, انہیں آج بھی ان کہتے ہیں نا وہ دن یاد کر کے ان کو جھجری آ جاتی ہے.
لیکن کہنے والے اس وقت بھی کہتے تھے کہ جی مسئلہ جو ہے لسانی نہیں بلکہ انتظامی ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں ڈھنگ کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، مناسب سڑکیں اور انفراسٹرکچر نہیں، اور ٹریفک قوانین پہ عمل نہیں۔ 1985 میں کراچی بڑا شہر تھا، 40 برس بعد ابھی اور بڑا شہر ہو چکا ہے، ساتھ ہی اس کے جو پرانے مسئلے ہیں وہ اور زیادہ بڑے اور گھمبیر ہو چکے ہیں۔ آج بھی شہر میں مناسب پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، شہر کا انفراسٹرکچر جو ہے خستہ حال ہے، بد حال ہے، اور سڑکوں پہ لاقانونیت کا راج ہے۔ اس شہر میں ہر روز بھاری گاڑیوں کے پہیے تلے آ کر کوئی نہ کوئی شہری جو ہے، یعنی کہ کسی صدی میں بھی کوئی نہ کوئی بشرا زیدی یا کوئی نوجوان جو ہے جان سے جاتا ہے۔ مسئلہ 40 برس پہلے بھی انتظامی تھا، اور آج بھی جو ہے ایک ایسی صوبائی حکومت ہے جو شہر سے لا تعلق ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ سوچیے کہ 2025 میں اب تک ٹریفک حادثات میں 733 افراد جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ 2 روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پنڈی میں بریفنگ میں بتایا کہ جی دہشت گردی کی وجہ سے پورے ملک میں شہید ہونے والوں کی تعداد جو ہے 1073 ہے، جس میں سویلین بھی ہیں، سیکورٹی اہلکار بھی، دونوں شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم کراچی میں حادثات کی صورت میں سڑکوں پہ ہونے والی جو ایک دہشت گردی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی 730 سے زیادہ افراد جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک حادثوں میں ہلاکتوں کی بڑی ذمہ داری جو ہے بھاری گاڑیوں پر جاتی ہے، یعنی کہ ٹرکس ہیں، بسز ہیں، ان پر عائد ہوتی ہے۔ ان حادثات میں ملوث بیشتر ڈرائیور جو ہیں وہ لائسنس رکھنے کے باوجود غیر تربیت یافتہ ہیں، اور بہت سے جو ہیں بنا لائسنس جو ہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔ بیشتر حادثات جو ہیں وہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ڈرائیورز کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈرائیور نشے میں ہوتا ہے، کوئی فون استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی بنا انڈیکیٹر جو ہے لین بدلتا ہے، اور کوئی جو ہے بر وقت جو ہے بریک لگانا بھول جاتا ہے۔ 2023 میں بھاری گاڑیوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو تھی وہ 61 تھی، جو 2024 میں بڑھ کر جو ہے 265 ہو گئی۔ لیکن صوبائی حکومت اور ٹریفک پولیس اس مسئلے کے جو حل ہے اس میں ناکام ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں، وہ آپ کو صرف اس معاملے پر بھی سیاست کرتی نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق صاحب اور آج نیوز کراچی کے بیورو چیف محترم اقتدار انور صاحب۔ امین الحق صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کراچی میں جو ہیں ٹریفک حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، میں ریشو دیکھ رہا تھا، دہشت گردی کی لڑائی میں جو ہے پورے ملک میں 1000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 750 تو یہیں پہ ہو گئے صرف کراچی جیسے شہر میں۔ اس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس مسئلے کو حل کرانے میں جو کراچی کی نمائندگی کی دعوے دار ہیں، اس معاملے پہ اتنی فعال نظر نہیں آ رہے آپ لوگ۔ جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے جس کے بنا پہ یہ حادثات جنم لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ڈمپر ہے، دن کے وقت یہ کراچی کے سڑکوں پہ ددناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی سپیڈ لمٹ پہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور پھر ان کا لائسنس چیک نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ بھی سونے پہ سہاگا کہ وہ نشے کی حالت میں الگ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ بار بار میرا خیال ایم کیو ایم نے صوبائی اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے، پریس کانفرنس بھی کی اور احتجاج بھی کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ظاہر کہ حکمران اتحاد کا حصہ ہیں، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ساجھیدار بھی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، ٹھیک ہے، سندھ اسمبلی میں آپ لوگ حزب اختلاف میں ہیں، تو کہیں پہ مطلب ہے آپ لوگ اپنا اثر دکھا کر مطلب اتنی اہم سیاسی ترمیم ہو رہی ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیوں نہیں کراچی کے لیے جو ہے اچھی طرح سے بارگین کر پا رہی ہے ایم کیو ایم؟ نظر نہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا بشرا زیدی صاحبہ کا کیس ہوا تھا 1985 میں اپریل میں، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ دور ہو گیا اور یہ آج کا دور آ گیا، تو کراچی کی حالت تو مزید ابتر ہو گئی سڑکوں پہ۔ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایم کے پاکستان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ساجھیداری نہیں ہے۔ ہم ایک سندھ کے اندر مکمل حزب اختلاف کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ہر ایشوز کے اوپر ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلے جو وہ نمبر پلیٹ کا ایشو آیا اس کے خلاف ایم کے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے، اور پھر اس کے بعد چالان کا جو معاملہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چالان جو ہے وہ دبئی کے برابر ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ موئنجو کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو سندھ کے جو حکمراں ہیں یہ بادشاہت کے طرز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس بادشاہت کا طرز پہ ختم کرنا پڑے گا۔ رہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم دیکھیں کہ کل جو پرسوں جو واقعہ ہوا گارڈن کے اوپر رینچوڑ لائن کے نزدیک پہ، تو سب سے پہلے کون پہنچا وہاں پہ؟ ایم کیو ایم کے کارکنان تھے، ایم کیو ایم کے ذمہ داران وہاں پہنچے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ جب لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی
लोगों को धमकाने की कोशिश की गई, जदीद तरीन असला की नुमाइश की गई, तो उस मौके पे कौन था अवाम के साथ खड़ा हुआ? एमकेएम के लोग खड़े थे, एमकेएम का अवामी नुमाइंदा वहाँ पे कामरान फारूक मौजूद था। उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि जब वो अवामी बात कर रहा था, अवाम की हमायत की बात कर रहा था, तो उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने FIR काट दी। एमकेएम इसके साथ मजम्मत करती है, मुतालबा करती है कि सिंध के जो हमारा जो साबिक MP था उसके खिलाफ FIR वापस ली जाए। अच्छा, हमारे साथ ये हर फोरम पे हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इकरार अनवर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये कुछ आपसे सवाल एक आध करना चाह रहे हैं। जी इकरार। अमीन भाई बहुत शुक्रिया आपका। अमीन भाई, देखने में ये आया कि जनाजे में उस तरह की क़यादत जो है उसने शिरकत नहीं की। गवर्नर साहब तो आए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ऐसा लगता है पुलिस ने जो दफ़ात लगाई वो बहुत हल्की थी। एक ज़माने में हम देखते थे MQM की जो 8 कमेटी होती थी या MQM के जो वकला होते थे वो उस पर काफ़ी मज़ामत करते थे, लेकिन चूँकि कामरान अकेला ही था तो उस तरह की दफ़ात नहीं लग पाई उस FIR के अंदर, जब भी जमात भी फ़ौरन हो गई। देखिए, MQM के अब अल्हम्दुलिल्लाह कामरान फारूकी न सिर्फ हमारे MP है बल्कि COCC सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी है। और एक MQM के मेरा ख्याल मिड लेवल से ऊपर का लीडर भी हमारा मौजूद था। MQM के अरकान सबाई असेंबली भी मौजूद थे, कौमी असेंबली भी मौजूद थे, MQM का तमाम टाउन के लोग मौजूद थे। और हमने कोशिश की कि यस, जो गैर कानूनी हरकत हुई है, असला ताना गया है, असला की नुमाइश की गई है, फायरिंग की गई है, तो उसके खिलाफ FIR काटी जाए। और हम किसी हद तक, क्योंकि हम देखें हमें साबकी से काम लेना पड़ेगा ना, क्या हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, हम अपोजिशन में, हम अपनी बसात के आइन मुताबिक जितनी लड़ाई कराची के अवाम की बेहतरी के लड़ सकते हैं, यकीनन लड़ने की कोशिश। अमीन साहब, आप बार बार कह रहे हैं बिल्कुल अपोजिशन में आप हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि जी सिंबॉलिक आप अपोजिशन में हैं, क्योंकि जो एक निज़ाम है उसमें तो आप लोग साझेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसका बड़ा मजबूत सतून है और आप लोग भी माशाल्लाह बड़ा अहम सतून है। तो आप लोग अपने गुड ऑफिसेज जो हैं वो इस्तेमाल करके कराची का कोई मतलब चवन्नी अठन्नी का कोई तो काम हो ना। कि चालान पर भी खाली सिंध असम्बली में करारदाद जमा हुई है, कोर्ट नहीं गया, हालांकि जमात भी गई है, जमात ज़्यादा वोकल है इस मामले पे। MQM क्यों नहीं गए अभी तक कोर्ट, या आगे क्यों नहीं बात हो रही इस मौजू पे? मैं दोनों चीजें हल कर देता हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर कराची मास्टर प्लान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कौन गया, कौन जीत कर आए, MQM पाकिस्तान की, ठीक है ना। आर्टिकल 140 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कौन गया, जस्टिस गुलजार से फाते बनकर कौन आए, MQM पाकिस्तान बनकर आई ना। ई चालान का मामला हो, नंबर प्लेट का मामला हो, डंपर इशू या कराची के तरक्याती कामों का मामला, तो MQM हमेशा फ्रंट पे रहती है। यस, कराची के तरक्याती स्कीमों के भी हवाले से MQM पाकिस्तान ने वफाक हुकूमत से लड़ झगड़ करके 20 अरब रुपए कराची के लिए और 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए ऑलरेडी PIDCL में आ चुका है। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आपकी खिदमत है उसमें। ख्याल में मीन साहब हम लोग बैठ कर बात करें, फोन पे ज्यादा मजा नहीं आएगा, वो हमने डंपर पे बात करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ अमीनुल हक साहब मौजूद, कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। इफ्तार अनवर साहब हमारे साथ बदस्तूर मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं ये कराची आज न्यूज़ के। इनसे पूछते हैं कि जनाब, सबसे पहला सवाल तो इफ्तार ये बताइए कि सिंध हुकूमत जो है इस सुलगते हुए मसले को हल कराने के लिए जो हादसात रोज़ हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए क्या कर रही है? कुछ है इनके एजेंडे पर, है नहीं है? अच्छा, ऐसा मुझे महसूस होता है कि जैसे सिंध हुकूमत जो है ना वो अपने खिलाफ खुद लोगों को बगावत पर उकसाने की जो है ना वो कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देखें जो ई चालान की तकरीब हुई उसमें मीडिया की एंट्री बंद थी, उसमें कहा गया कि हम आपको फीड फराम करेंगे, आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लियाकत महसूद जो कि डंपर एसोसिएशन का सदर है, उसे पहली लाइन में बिठाया गया, पहली लाइन में बैठा, वो आया तो वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, IG सिंध ने उसका उठकर इस्तकबाल किया। कराची के लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, इसलिए आप अगर एक हूटरवाड़ी गाड़ी यहाँ से लेके निकलें तो पहले ही चौक पर आपको पुलिस रोक लेगी। उस वाक़े की रात लियाकत महसूद साहब की दीदा दिलेरी ये है कि वो 9 से 10 हूटर लगी गाड़ियों में, मैं ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, उसमें वीगो, रीवो, फॉर्चूनर, लैंड क्रूज़र, पता नहीं किस किस में वो स्पॉट पर आते हैं और उस कचरे के डंपर को, जिसने एक 24 साला नौजवान को कुचल कर स्टिकर बना दिया, जिसकी 3 महीने पहले थी और उसकी दुल्हन उसके साथ मौजूद थी, आके लोगों को इस्तेयाल दिलाते हैं और कहते हैं तुमने 60 लाख की गाड़ी को आग लगा दी। और वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी
ان کے گارڈوں نے 9 سے 10 مسلح گارڈوں نے جن کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ جن کے پاس 6 فٹ کی اسلحہ پکڑا ہوا تھا، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، اتنا جدید اسلحہ تھا اس کا، اور وہ اس نے اسٹریٹ فائر بھی مارا، اس کا اسٹریٹ فائر زمین پر لگا، وہ کسی کو لگ جاتا تو شاید اس ایک گولی سے 8-10 لوگ مر جاتے، اور پولیس کھڑی ہوئی خاموش تماشائی بنی رہی۔ آپ یقین کر لیں، میں کہہ رہا ہوں کہ امین الحق صاحب موجود تھے۔ رویہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا جو ہے، جس طرح ایم کیو ایم فرینڈلی اپوزیشن ہے، تمہاری حکومت بھی بڑی فرینڈلی ہے اس ایسوسیشن کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ۔ آپ کو میں کہتا ہوں، ہمارے پروڈیوسر کے پاس ایک فوٹیج ہوگی، 27 اکتوبر کو کراچی میں ای چالان نافذ ہوا ہے، 28 اکتوبر کی صبح کورنگی میں ایک پولیس اہلکار بائک والوں کو روک کر کھڑا ہوا تھا، روڈ کنارے ڈمپر نے آ کے ان 10 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، ان میں سے 2 افراد کی ڈیتھ ہو گئی آن دا اسپاٹ۔ ٹریفک پولیس جانتی ہے اس بندے کی ضمانت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو شاہزیب صاحب 24 سالہ جو مرے، ان کے ڈرائیور کی آج ضمانت ہو گئی۔ لیاقت محسوس صاحب کے اوپر جو دفعات لگائی گئیں، باوجود ان کے گارڈوں نے اسٹریٹ فائر کیا، اس پہ دفعہ 324 یعنی کہ اقدام قتل نہیں لگائی گئی۔ ایسی دفعات لگائی گئیں کہ شاہزیب کے جنازے سے پہلے ان کی ضمانت ہو گئی۔ 30,000 ای چالان کر لیے، 25 کروڑ روپے جمع کر لیے۔ کیا مرنے والے کو کمپنسیشن ملے گی اس میں سے؟ ای چالان آنے کے بعد سڑکوں سے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا، اب وہاں پہ ہیں ہی نہیں۔ رات 12:30 بجے وہ گارڈن جیسے کنجسٹڈ علاقے میں 150 پر ڈمپر چلا۔ میں پھر آؤں گا اس سوال پہ کہ سندھ گورنمنٹ کیا شرجیل میمن صاحب ہیں جو دیگر بڑے بڑے وزراء ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ سر ان کا مسئلے کی شدت کا احساس ہے، ان انسانی زندگیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نا مطلب احساس ہوتے ہوئے بھی نا اس کو نا سلیم اللہ کلیم اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہتے ہیں ایم کیو ایم کیوں اعتراض کر رہی ہے، ایم کیو کے زمانے میں یوں ہوتا تھا، بشر زیدی کیس تھا۔ ارے بھائی، لوگ صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے 20 لاکھ روپے کی انشورنس کر دی ہے کہ جی 20 لاکھ روپے مرنے والوں کو دے دیے جائیں گے، اس کا پروسیس اتنا لمبا ہے، شدید ہے کہ 3 سال ہو گئے، پھر پیسے ملیں گے۔ لیکن پھر سوال تو یہ ہوتا ہے کہ سڑک پہ گاڑی قانون کے مطابق چلنی چاہیے۔ کوئی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی صرف رات کو آئیں گے لوگ، لیٹ نائٹ بڑی گاڑیاں چلیں گی۔ سر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، عملی طور پہ کیا ہے؟ اب دیکھیں پھر میں نا بار بار ای چالان پہ لگ رہا پروگرام، ای چالان پہ پروگرام نہیں ہے، پروگرام یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی لا لیسنس کرے گا اس کا آپ چالان کریں گے، لیکن حیران کن طور پر جو گاڑی سندھ پروونس سے باہر کی رجسٹرڈ ہے اس پہ چالان نہیں کر سکتے، کیونکہ جی وہاں کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہم سے منسلک نہیں ہے۔ چلان تو پھر بھی ہو سکتے ہیں نا، اس گاڑی کو نہیں مزیدار نہیں کر رہے نا، آپ نے ٹریفک پولیس سرکار ہٹا دیے، کیمرے لگا دیے، وہ کیمرہ ڈمپر کو ریڈ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ڈمپر جو ہے وہ بلوچستان نمبر ہے یا کے پی کے نمبر ہے، اچھا رجسٹرڈ یہاں پہ چالان نہیں ہو سکتے۔ اچھا محسوس صاحب آتے ہیں ہر بار اپنا بندہ چھڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی قصاص نہیں، کوئی چیز نہیں، اور حکومت بھی مطلب ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ جب یوسف لدھا کے پاس 60 ڈمپر جلائے تو ڈمپر ایسوسی ایشن کو بٹھا کے ایک ایک بندے کی شناخت کروائی اور ایک ایک بندے کو گرفتار کروایا، لیکن لوگ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ان کو گرفتار کیا۔ یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں، آپ نے بھی کہا کہ فوراً ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیس نہیں چلتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے تو میں مطلب نا قانون ساز کے لیے قانون سازی کر دو، قتل خطا جو ہے نا قابل ضمانت جرم ہے، کہتے جی غلطی سے مار دیا میں نے، غلطی ہو گئی۔ ہر بار ڈمپر کی بریک فیل ہوتی ہے، آپ کی میری گاڑی کی بریک فیل نہیں ہوتی۔ میں نے بھی شروع میں بھی بات کی تھی کہ بشرا زیدی صاحبہ کا جب واقعہ ہوا ہو گئے بات کو ہوئے 1985 اور آج 2025، اس کے نتیجے میں بڑا کراچی میں فسادات ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ہم جیسے لوگ کہتے تھے بھائی انسانی مسئلہ لسانی نہیں ہے۔ کوئی خدشہ ہے کہ چیزیں اس طرف بڑھ سکتی ہیں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اب جو لوگوں کے اندر لاوا پکڑا ہے، جیسے اقدامات کریں، پھر ٹرانسپورٹرز جو ہیں ظاہر ہے وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں، پھر اس چیز کا اندیشہ ہے۔ میں تو ابھی امین بھائی آپ نے اللہ حافظ کہہ دیا، مجھے یاد آیا، امین بھائی کی جماعت کے ایک ایم این اے ہیں، وہ بھی اس مسئلے میں لسانیت کا رنگ دینے میں آگے آگے چل رہے ہیں۔ ان کا نام بھی محسود ہے، چلیں برائے نام نہیں، ان کا نام ہے محسود، ان کے ذات کے ہیں، لیکن اس کو کم کرنے کے بجائے اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے اس سے سیاست اچھی ہو جائے گی، لیکن سیاست اچھی نہیں ہوگی۔ اگر شہر میں لسانی فساد ہوں گے تو پھر بہت پرابلم کی طرف شہر جائے گا۔ اچھا مرنے والا تو پٹھان بھی ہے، مرنے والا تو پنجابی بھی ہے، مہاجر بھی ہے، اردو بھی ہے،
آپ نے کوئی پالیسی بنائی نہیں، بٹھایا نہیں، انہیں ڈر نہیں ہے، قانون کا خوف نہیں ہے. قانون کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. اس بار بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین، بات یہ ہے کہ جو کراچی کے شہری انہیں احساس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کراچی کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو بھی انتظامی فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس میں بجائے شہریوں کے فائدہ ہونے کے ان کو زیادہ نقصان ہے. ای چلان کا مسئلہ لے لیں آپ، ایک نمبر پلیٹس کا، یہ وہ کام تھے کہ جو کراچی کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں تھے. جو ضروری کام تھے وہ سڑکوں کی مرمت تھا. ضروری کام یہ تھے کہ جی قانون کا جو ہے آپ نفاذ کریں، ٹریفک قوانین کو جو ہے آپ امپلیمنٹ کریں، حادثوں کو روکیں. ان چیزوں پہ کام نہیں ہوتا. خیر، یہاں پہ کم وقفہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ. تو جناب، ہماری جو قومی سطح کی سیاسی جماعتیں، ان کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. 27ویں ترمیم کو منظور کرانا ہے اور بڑے بڑے ان کو کہتے ہیں نا کام کرنے ہیں. لیکن جو شہریوں کے مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی ترجیحات میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. اب یہ ڈمپر یا ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں کراچی میں شہریوں کی ہلاکت کے مسئلے کو دیکھ لیں. اس سے پہلے کچھ ماہ پہلے بھی یہ مسئلہ بڑے شدید طریقے سے جو ہے ابھر کے سامنے آیا تھا. اس وقت اگر آپ یاد کریں کہ آفاق احمد صاحب جو تھے میدان میں آئے تھے اور کہتے کئی ڈمپرز کو آگ لگا دی گئی تھی. اس کے نتیجے میں شہریوں کو پکڑا گیا تھا، گرفتاریاں ہوئی تھیں. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے تمام جو بھی پلیئرز ہیں ان کو ساتھ بٹھاتی، ڈمپر والوں سے بات کرتی کہ جی آپ جو اپنے ڈرائیورز ہیں ان کی تربیت کا بندوبست کریں، کوئی ایس او پیز بناتے، کچھ سمجھاتے بجھاتے، کوئی قانون نافذ کرتے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، جو کچھ ہوا وہ یہ کہ جی آپ نے ای چلان، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم نے کہا بالکل ہونے چاہیے. لیکن آپ نے جرمانے جو ہیں وہ کہتے ہیں کمر توڑ عائد کر دیے. لاہور کے مقابلے میں، اسلام آباد کے مقابلے میں وہ 500 گنا 1000 گنا جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ کام آپ کر دیتے. نمبر پلیٹس، آپ نے کہا جی نمبر پلیٹ اچھی خاصی چل رہی تھی پرانی، کیوں آپ نے تبدیل کر دی؟ ٹھیک ہے، آپ کو شوق تھا. لیکن یہ کام جو تھے اس وقت کے ہوتے ہیں جب فرصت ہو آپ کو. آپ نے باقی تمام مسئلے حل کر لیے. آپ نے سڑکیں کراچی کی بنا دی ہوں، یہاں کے گٹر کے کھلے ہوئے جو مین ہولز ہیں اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیے ہوں، آوارہ کتوں کا خاتمہ کر دیا ہو، جرائم سے لڑ لیے ہوں، یہاں پر آپ جو ہے ٹریفک قوانین پہ عمل کرا چکے ہوں، تو آپ یہ سب کام کرتے. کہ ہم دیکھتے کہ حکومتی ترجیحات جو ہیں کچھ اور ہیں اور عوام کے دکھ کچھ اور. اسی کے ساتھ عامر زائی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.